सुन्नत के मुताबिक मैं हर एक काम करूँ, काश तू पे कर सुन्नत मुझे अल्लाह बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीरत रसूल और हम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ अंदाज जिंदगी गुजारने के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को निहायत उम्दा, नफीस और इंतहाई लतीफ तबीयत मुबारक अता फरमाई है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर काम में पुख्तगी, उम्दगी, नफासत और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ौक़े जमाल को जो है वो पसंद फरमाया करते थे। यानी काम जो भी किया जाए दुरुस्त अंदाज में, पुख्ता महारत के साथ और अच्छे से अच्छे अंदाज में किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद फरमाते हैं कि हर काम उम्दगी के साथ, महारत के साथ और पुख्तगी के साथ किया जाए। चल चला वाला मामला करना, गुजारा हो जाएगा, खैर है, जाने दें, छोड़ दें, कुछ काम किया कुछ ना किया, या काम किया दुरुस्त अंदाज में ना किया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस अंदाज को हरगिज पसंद नहीं फरमाते। वो इबादत का अंदाज हो या दुनियावी मामलात का। जी हाँ, दुनियावी मामलात में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह के नापुख्तगी वाले अंदाज को पसंद नहीं फरमाते, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रहिमल्लाहु मन अमिला अमलन फअतक़नहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो कोई काम करे तो उसे पुख्तगी के साथ करे, महारत के साथ करे, अच्छे अंदाज के साथ करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला, और ये फरमान मुतलकन है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर मामले में, इबादत हो, दुनियावी काम हो, किसी के काम आना है या दीगर और तरह के मामलात हैं जिंदगी गुजारने के, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब के मुतालिक क्या फरमा रहे हैं? बंदा पुख्तगी के साथ अमल करे, अच्छे अंदाज में अमल करे, इसको पसंद फरमाते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो मुबारक अंदाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ौक़े नफीस, जी हाँ, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस तरह की चीज़ों को पसंद फरमाना, ये दुनियावी एतबार से भी है और जो आखिरत के जो मामलात हैं, जो इबादात के कबील से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनमें भी पुख्तगी, महारत और हुस्न कारी, अच्छे अंदाज में काम करना, इसको पसंद फरमाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। पूरी तालीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, और ये इस तरह की चीज़ों को पसंद करना, ये अंदाज इख्तियार करना, ज़ौक़े जमाल, ज़ौक़े नफीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि काम अच्छे अंदाज में किया जाए। ये याद रखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे लिबास है, आदमी लिबास पहने लेकिन गंदा लिबास, मैला कुचैला लिबास, हाथों के नाखून बड़े हुए हैं, मैल उनके अंदर जो है वो रचा बसा हुआ है, ये हरगिज इस्लाम को पसंद नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक अंदाज क्या है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसे क्या इरशाद फरमाया? आइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं,
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من ایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا وہ آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا وہ بندہ۔ اور پھر ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمایا ولا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا، کیسا؟ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ متکبر جنت سے محروم ہے، جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمایا ایمان والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا، تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، کیا کہ ان یکون ثوبی غسیلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند کرتا ہوں میرا لباس صاف ستھرا ہو، اجلا ہو، دھلا ہوا ہو، ورأسی دہینا، سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہو، یا رسول اللہ مجھے پسند ہے، اور وشراک نعلی جدیدا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو جوتے کا تسمہ ہے وہ نیا ہونا چاہیے، میں یہ بات پسند کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وذکر اشیاء، اور اس طرح اور بھی چیزوں کا ذکر کیا کہ مجھے یہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، یہ بھی اچھا ہو، یہ بھی اجلا ہو، یہ بھی ایسا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اور پھر کہتے ہیں حتی ذکر علاقۃ صوتہ، مختلف چیزیں ذکر کرتے کرتے کہنے لگے کہ مجھے تو یہ بھی پسند ہے کہ میرا کوڑا بھی جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، جانور کو چلانے کے لیے جو چابک استعمال کیا جاتا تھا وہ بھی ایسا ایسا ہونا چاہیے، یا رسول اللہ میں تو ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس بندے کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفا من الکبری ذاک، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ذاک الجمال، ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں، یہ تو جمال ہے، اور فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو ذلیل جانے، حقیر جانے، تکبر یہ ہے۔ ستھری چیزوں کو پسند کرنا، طہارت کو، پاکیزگی کو، صفائی کو، اسے پسند کرنا، ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اگر صاف ستھرا لباس پہنتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تکبر کا مارا ہوا ہے، یہ غرور کرنے والا ہے، یہ تو ہر وقت یہ تو بال جو ہے وہ اس کے اندر تیل لگا کے رکھتا اتنا، اور اس طرح کا انداز ہے اس کا۔ یہ حضور کا ذوق نفیس ہے، یہ شریعت کو پسندیدہ ہے کہ بندہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے، ایسا انداز اختیار نہ کرے جو اس کے مسلمان بھائیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ وہ کام کرے، نہ کوئی اپنا انداز ایسا اختیار کرے جو لوگوں کے لیے قابل نفرت ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں یہ نفاست، پاکیزگی، طہارت کا، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف ستھرا اور کام کو درست انداز میں کرنے کا اور مہارت کے ساتھ کرنے کی جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عبادت، بعض لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز اس انداز میں کہ علمان والحفیظ، اللہ اکبر، نہ رکوع مکمل ہے، نہ سجدہ مکمل ہے، نہ قیام پورا ہے، اور جو درمیان میں تعدیل ارکان ہے اس کی تو بات ہی مت پوچھیے۔ بعض لوگ اس انداز میں عبادت کر رہے ہوتے، یہ ہرگز 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 شریعت کا پسندیدہ انداز نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا جو اس انداز میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، واجبات کو پورا نہیں کر رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے سے جب اس نے نماز پڑھ لی، ارشاد فرمایا کھڑے ہو، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ کہ نماز پڑھ تو لی ہے جی،
سجدہ اپنی مرضی سے کیا ہے، رکوع اپنی مرضی سے کیا ہے، تعدیل ارکان کیے نہیں کیے، پڑھ تو لی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بندے سے فرما رہے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جب ہم دین کے معاملات سر انجام دے رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ میں نے اس کام کو درست انداز میں کیا ہے یا بس چل چلا والا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بعض لوگ جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی بجائے یہ کہہ رہے ہوتے او جی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، بس ہم نے پڑھ لی ہے، حالانکہ خود غلط کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یہ جملے بول رہے ہوتے۔ حالانکہ شریعت کا ان لوگوں سے تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز کو درست انداز میں پڑھیں، درست طریقے پر پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور علمان واللفیظ کیا پڑھ رہا ہے وہ بندہ، کوئی حروف کے اندر کوئی تفاوت، کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ممتاز کرنا، علیحدہ کرنا، جدا کرنا، ایسا کوئی انداز نہیں، بس سب کو ایک ہی طرح سے پڑھے چلا جا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے پر رحم فرمائے جب کوئی کام کرے تو مہارت کے ساتھ کرے، درست انداز میں کرے، اچھے انداز میں کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو قبر کے معاملے میں، قبر بنانے کے معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ چل چلا والا انداز جو ہے وہ قبول نہیں فرماتے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک جنازے میں شریک تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اب وہاں مبارک انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنیے مدنی چینل کے ناظرین۔ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا فرجتن فی القبر، چھوٹا سا سوراخ جو ہے وہ قبر میں رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فَأَمَرَ بِهَا أَن تُسَدَّ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے نا اسے بند کرو۔ اب ہوا کیا؟ صحابی رسول نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیکھا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تنفعہ، کیا یہ کام اس میت کو فائدہ دے گا؟ مرنے والے کو یہ جو آپ درست کروا رہے ہیں، یہ جو سوراخ بند کروا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے میت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اما انہا لا تنفعہ ولا تضرہ، ارشاد فرمایا میت کو اس سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، پھر یہ کام کیوں کروا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا اس سے زندہ آدمی کی آنکھ کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا میت کو فائدہ نہیں ہے، لیکن جو زندہ آدمی ہے جب وہ دیکھے گا کہ درست انداز میں تدفین کی گئی ہے، اچھے انداز میں قبر کو بنایا گیا ہے، فرمایا اس سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر کے معاملے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انداز کو یوں ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں میت کو دفن کرنا ہے لہذا اپنی مرضی سے جیسے مرضی تدفین کر دی جائے، سوراخ کھلے ہوئے ہیں، اینٹیں جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی لگی ہوئی ہیں، دفنانا ہی تو ہے جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، درست کرو اسے، اور ارشاد فرما رہے ہیں اس سے میت کو اگرچہ فائدہ نقصان نہیں، لیکن زندہ آدمی کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی، اس لیے یہ کام کیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، جب میت کی تدفین کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مبارک انداز ہے، تو پھر دیگر معاملات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسی مہارت اور کیسی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کام کی تکمیل کو پسند فرماتے ہیں، کیسا ذوق نفیس ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ایک اور موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوں ہی قبر کا موقع تھا، اینٹ کو درست کروایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میت کو تو تکلیف نہیں ہے اس سے، میت کو نہ کوئی فائدہ ہے اس سے، لیکن اگر تم یہ درست کرو گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرے تو اسے خوبصورتی کے ساتھ کرے، اچھے انداز میں کرے۔ اور ارشاد فرمایا دوسری جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی کام کرے تو اسے مضبوطی اور مہارت کے ساتھ کرے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے
کہ کام جو بھی کیا جائے درست انداز میں کیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا جائے۔ چل چلا والا معاملہ کرنا یا نیم حکیم والا معاملہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منع فرما رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں؟ درست انداز میں کرو کام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ جانور کو ذبح کرنے کا جو معاملہ ہے، جانور کو جو ذبح کرنے کا معاملہ ہے، حلال کرنے کا جو معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی ہماری تربیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جانور کا گوشت کھانا ہے، اسے ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے تو اب مرضی ہے، جہاں سے چاہیں جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیا جائے، جہاں سے چاہیں اس کی رگیں کاٹ دی جائیں، جو چاہے جو ہے وہ معاملہ کیا جائے، ذبح ہی تو کرنا ہے، جان نکل جائے اس کی نہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں بھی ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، بھلائی کا حکم دیا ہے ہر شے کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کی دھار کو تیز کرے۔ یہ نہیں کہ جس سے ذبح کر رہا ہے چھری وہ تیز نہ ہو، جانور ہی کو تو ذبح کرنا ہے جی، جان ہی تو نکالنی ہے، اس کی خون ہی تو بہانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ایسا نہیں، درست انداز میں۔ یہاں بھی اسے کیا کرو، اور اگلے جو الفاظ ہیں فرمایا اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے اور سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اور چھری ایسی کہ بس تھوڑی سی کاٹ کے اور اس کو چھوڑ دیا ایسے نہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بھی بھلائی کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، ہر شے کے ساتھ بھلائی اور احسان کا حکم دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کی شرح میں یہاں تک کہ یہ بات یاد رہے کہ ہر شے کے ساتھ بھلائی کا انداز جدا ہے، کرنی بھلائی ہی ہے لیکن ہر شے کے ساتھ بھلائی کا انداز جدا ہے۔ جیسے بیمار کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ کڑوی دوائی پلانا، یہ مریض کے ساتھ احسان اور بھلائی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی اس کو پلاؤ، دوائی کڑوی ہے، اب بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ کڑوی دوائی ہے، مریض کو نہیں پلائی جائے گی، تو یہ اس کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ یہاں مریض کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ڈاکٹر نے جو دوائی دی ہے وہی اسے پلانا، یہی اس کے ساتھ احسان، یہی اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ جبکہ ایسی ہی دوا تندرست کو پلانا، بلا وجہ پلانا، یہ ظلم و زیادتی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے اور اب اسے پلائی جا رہی ہے تندرست آدمی کو، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن مریض کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ کڑوی دوائی پلانا، یہ احسان ہی ہے اس کے ساتھ، یہ بھلائی ہی ہے۔ تو بھلائی کرنی ہے لیکن اس کے انداز جدا ہیں۔ حضرت علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بھلائی کرنے کا حکم عام ہے جس میں انسان، حیوان، زندہ اور مردہ سب شامل ہیں۔ اور پھر جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو کہ جو الفاظ ہیں مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس بھلائی کی کئی صورتیں ہیں۔ کیسے؟ جانور کو ذبح سے پہلے خوب کھلا پلا لیا جائے، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، ماں کے سامنے بچے کو، جانور جو ماں ہے اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں مذبح کی طرف، ذبح کیے جانے کی جگہ جو ہے اس کی طرف گھسیٹ کر نہ لے جایا جائے، جان نکل جانے سے پہلے اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ یہ تمام باتیں فرماتے ہیں ظلم و زیادتی ہیں اگر ایسا کرے گا بندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ ذبح کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو چاہے انداز اختیار کیا جائے، نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق نفیس ہے، آپ کی مبارک تعلیم ہے کہ آپ ہر کام کو درست انداز میں، مہارت کے ساتھ، اچھے انداز میں کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح دیگر معاملات میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسی طرح کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل، نہانے میں بھی
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی. کیا یہ نہیں کہ بس پانی بہایا اور ٹھیک ہے جی نہا لیا، نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت کل شعرۃ جنابۃ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرض غسل کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے. فرمایا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے ہر بال کو دھو اور بدن کو صاف ستھرا کرو. یہاں بھی نظافت کو پسند فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا اور اچھے انداز میں پاکیزگی نفاست اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر ایک بال بھی پانی پہنچنے سے رہ گیا تو اس کی جنابت باقی رہے گی، جسم پاک نہیں ہوگا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں. بلکہ یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ ذوق نفیس بندے کو کہاں لے کر جاتا ہے سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے انس، اے میرے بیٹے، جنابت سے غسل کرو اور اس میں مبالغہ کرو. فَإِنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ. ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے. اور پھر عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ أُبَالِغُ فِيهِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے مبالغہ کروں، کیسے میں اس کے اندر ایک ہے پانی بہا لیا بس. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں اس میں مبالغہ کرو، اچھے انداز میں خوب پاکیزگی اور طہارت حاصل کرو. اور اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے مبالغہ کروں. اب سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو بال ہیں فرمایا ان کی جڑوں کو دھو خوب اچھی طرح، اور جو کھال ہے ارشاد فرمایا کہ اسے صاف کرو، یعنی ظاہری جسم جو ہے اس کو بھی پاکیزہ کرو، اس کو صفائی کرو. فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے، اچھے انداز میں پانی بہا لیا بندے نے، بال جو ہے وہ گیلے ہو گئے، جڑیں جو ہے اس کی گیلی ہو گئی، اور پورے کا پورا جسم دھل گیا ہے، پاکیزگی حاصل ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو نہا کے یوں نکلے گا ہوگا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق نفیس کہ بندہ کوئی کام کرے تو درست انداز میں کرے. یہ نہیں کہ یہاں سے سوکھا ہے، یہاں سے گیلا ہے، ادھر سے جو ہے وہ خشک جگہ رہ گئی ہے، ادھر سے پاؤں جو ہے اس کے پاس ایڑی کے پاس جگہ خشک رہ گئی ہے، وضو کرتے ہوئے بھی یہی حال ہے، اور غسل جب کر رہا ہے اس وقت بھی یہی حال ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب کام کرو درست انداز میں کرو. غسل کرنا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق کرو، طہارت حاصل کرنی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق کرو. نہ مکمل کام کرنا، درست انداز میں نہ کرنا، پختگی کے ساتھ نہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ہمیں بچنے کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور تحسین فرما رہے ہیں ان لوگوں کی اس انداز کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب کام کرتے ہیں درست انداز میں کرتے ہیں. حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. آپ دیکھیں دنیاوی چیزیں، جو دنیاوی کام ہیں ان میں بھی مہارت مطلوب ہے. یہ پیارے صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کا جو کجاوا تھا نا، اس کو یہ باندھا کرتے تھے، اور کیا خوبصورت انداز میں باندھا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر تعریف فرمایا کرتے تھے، ان کی خوش ہوتے تھے. فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں اٹھا تو مجھے نہانے کی حاجت تھی. اللہ اکبر، کیسا ادب ہے، کیسا احترام ہے صحابی رسول کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو کجاوا تھا، میرے دل میں آیا کہ میں نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے،
میں ایسی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو سواری کا کجاوا ہے اسے ہاتھ لگاؤں؟ فرماتے ہیں اسے میں نے بے ادبی شمار کیا، میں نے کہا یہ اچھا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے غور فرمائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں، کس قدر ادب کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بے وضو اسے ہاتھ مت لگانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں کا کتنا احترام فرماتے ہیں کہ مجھے غسل کی چونکہ حاجت تھی اور سردی تھی سخت، فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا تو ڈر تھا کہ مر جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا، تو فرماتے ہیں میں نے ایک انصاری آدمی سے کہا کہ آج تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری کا کجاوا ہے نا، بیٹھنے کا جو پہلان سا تھا، کجاوا جسے کہا جاتا ہے، تو تم یہ باندھ دو۔ اور میں نے فرماتے ہیں پانی گرم کیا، اس کے بعد میں نے غسل کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب تھے احباب تھے ان سے جا ملا۔ اب وہ انصاری نے کیا کیا؟ کجاوے کو باندھ دیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اصلع، آج کجاوا وہ اپنی جگہ سے کیوں ہل گیا؟ فرمایا آج ویسے نہیں باندھا ہوا تھا جیسے تم پہلے باندھا کرتے تھے۔ یہ ہے ذوق نفیس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو نوٹ کیا اور ارشاد فرمایا کہ پہلے جیسا نہیں بندھا ہوا یہ۔ اب انہوں نے حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری وجہ بیان کی کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا بلکہ فلاں جو ہے وہ انصاری نے اس کو باندھا ہے، اور مجھے اپنی جان پر خوف تھا کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا تو انتقال ہو جائے گا میرا یا میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم والی آیت کو نازل فرمایا۔ لیکن یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جو کجاوا تھا اس کا ہل جانا، اس کا ڈھیلا رہ جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور وہی حدیث پاک جو میں نے ابتدا میں عرض کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم رحم فرمائے اس بندے پر کہ جب کام کرے تو درست انداز میں کرے، اچھے انداز میں کرے، مہارت کے ساتھ کرے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے عبادت مکمل مہارت کے ساتھ، مکمل اس انداز کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صدقہ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے کاموں کو درست انداز میں کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت مجھے اللہ بنا دے۔